أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں اور پھر صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں اور اس وقت گرد و غبار اڑا دیتے ہیں، پھر لشکر کے درمیان میں جا گھستے ہیں. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. تو کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں کی چیزیں نکال لی جائیں گی اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا، بے شک اس دن ان کا رب ان سے خوب باخبر ہوگا. کے پردوں میں ایک ایسی قوم کا ذکر بھی ملتا ہے جس کا نام آتے ہی ذہن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، یعنی یاجوج ماجوج. یہ انسانوں کی وہ وحشی نسل ہے جس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں بھی آیا ہے. قرآن مجید کی سورہ کاف کے مطابق ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی تاکہ یاجوج ماجوج کے شر سے لوگوں کو بچایا جا سکے. قیامت کے قریب جب یہ دیوار ٹوٹے گی تو یاجوج ماجوج بلندی سے اترتے ہوئے زمین پر پھیل جائیں گے. ان کی رفتار تیز، تعداد بے حساب اور اثر خوفناک ہوگا. یہ آتے ہی زمین پر فساد مچائیں گے اور زمین کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیں گے. یاجوج ماجوج کس دیوار کے پیچھے قید ہیں، وہ مقام دنیا میں کہاں ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے.
याजूज माजूज की दास्तान हमें सिर्फ खौफ नहीं देती बल्कि याद दिलाती हैं कि दुनिया में ताकतवर कौमें आईं और गईं मगर आखिर फतह ईमान वालों की हुई और असल बादशाहत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अस्सलामु अलैकुम। क्या हम सोच सकते हैं कि इसी दुनिया में जहां हम रहते हैं एक ऐसी वहशी दरिंदों की फौज तैयार बैठी है जो कि इंसान नुमा जानवर हैं, जो कि अगर बाहर आ जाएं तो इंसानों को जानवरों को खा जाएंगे, समंदरों का सारा पानी पी जाएंगे। क्या सोच सकते हैं हम ऐसा? आज करेंगे हम बात इस कौम की जिसको कहते हैं याजूज माजूज। आज हम सुनाएंगे आपको वो कहानी जो कि लोहे की दीवार के पीछे छुपे याजूज माजूज की है। सूरह कहफ हमें इसी पुरस्कार कहानी की तरफ ले जाती है और उसी मुकाम पर ले जाती है जहां पर यह कहानी शुरू हुई। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि चांद तक पहुंच गई। चांद के अलावा न जाने कहां कहां जा रही है, आसमानों को चीरती हुई, समंदरों को चीरती हुई समंदरों की तह में पहुंच गई है। लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स मौजूद हैं जहां साइंस भी आकर नाकाम हो जाती है। जब भी तो आज तक ना वो दीवार मिल पाई, ना याजूज माजूज का पता चल पाया। कहानी शुरू हुई एक बादशाह के सफर के साथ। जुल्करनैन जो कि बहुत ही अदलो इंसाफ पसंद बादशाह था, उसका शौक था कि वो सफ़र किया करता था। मशरिक और मगरिब के सफ़र के बाद वो एक और सफ़र पर निकला तो दुनिया से कुछ अलग, बिल्कुल सुनसान इलाके में, दो पहाड़ों के बीच में उसे एक ऐसी कौम मिली कि जिसके चेहरे धूल से अटे थे, आंखों में खौफ और वहशत थी, परेशान हाल, तकलीफ में। ऐसा लगता था जैसे वो किसी के इंतजार में है कि कोई मसीहा आए और हमें याजूज माजूज के शर से बचाए। बादशाह ने जब उनके चेहरे पे उदासी, परेशानी, घबराहट, तकलीफ के आसार देखे तो बादशाह ने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या माजरा है, तुम लोग इतने परेशान क्यों? लेकिन हाय री किस्मत कि उनको वो ज़बान ही समझ ना आती थी और उनकी ज़बान बादशाह को समझ नहीं आती थी। लेकिन बादशाह चूंकि अपने पूरे लश्कर के साथ निकला था तो जो तर्जुमान थे उन्होंने बड़ी कोशिशें की। उनके इशारों से, उनके रोने से ये बात साबित हुई कि कोई एक ऐसी कौम है जो पहाड़ों के उस पार से यहाँ आती है और रातों रात उनके खेत, उनके जानवर तबाह कर देती है, खा जाती है, खून बहाती है, इंसानों को मार देती है। उस कौम ने बादशाह के हाथ पैर जोड़े कि हमें इस कौम से किस तरह निजात दिलाओ, और सब अपने अपने घरों से सोना, जेवर, जो जो उस वक्त की कीमती अशिया थीं, लाकर उन लोगों ने बादशाह के कदमों में ढेर कर दी और कहा कि ये सब ले लो, हमें सिर्फ इस याजूज और माजूज से निजात दिलाओ। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यासफ की कौम के हैं। जब बादशाह ने ये देखा कि इन्होंने अपनी दौलत वौलत सब मेरे सामने लाकर रख दी है तो बादशाह ने उनको जो कहा वो कुरान ने महफूज कर लिया। और वो उसका मफ़हूम कुछ ऐसा है कि बादशाह ने कहा कि मेरी दौलत और ताकत तुम लोगों की इस दौलत से कहीं ज़्यादा है जो अल्लाह ने मुझे दी है। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे अगर सिर्फ चाहिए तो तुम्हारी कुव्वत बाजू यानी मैन पावर। यहाँ ये बात भी साबित होती है कि दौलत ही नहीं, मैन पावर जो होती है वो भी दुनिया के किसी भी दुश्मन अनासर से लड़ने के लिए बहुत काम आती है। बस फिर क्या था, बादशाह ने कहा कि पहाड़ खोदो, कहीं से भी बड़े बड़े लोहे के तुम लोग तोदे लेकर आओ, और बड़े बड़े लोहे के जो, क्योंकि उस ज़माने में तो आपको पता है कि ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी कि जिसको काटते लोहे को या कुछ करते, सिर्फ पिघला ही सकते थे। खैर उन लोगों ने वो रात भर चीज़ें जमा की, काफ़ी टाइम लगा, और वो सारा लोहा बादशाह ने उन पहाड़ों के बीच में एक दीवार की तरह से बना दिया। अब वो सारा लोहा पत्थर, वो दीवार तो बन गई लेकिन उसको और मजबूत करना था।
آپ سوچیں کہ آج کے اس دور میں جب ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ وقت کا دماغ اتنا تیز چلتا ہوگا؟ پھر بادشاہ نے تانبے کو پگھلا کر اس دیوار کے اوپر ڈلوایا. جتنا بھی سوراخ، جتنے بھی وہاں پر ایسے اندیشے تھے کہ یہاں سے کوئی نکل سکتا ہے، یہاں سے باہر آ سکتا ہے، وہ سارے دروازے، وہ سارے سوراخ بند کر دیے گئے. اور سائنس بتاتی ہے کہ اگر لوہے اور تانبے کو مکس کیا جائے تو فولاد سے بھی زیادہ تیز دھات بنتی ہے کہ جس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اور پھر یہی ہوا، بادشاہ نے وہ دیوار جو ہے وہ تیار کر دی. اور اس دیوار کو تیار کرنے کے بعد اس نے تکبر نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمت ہے، لیکن یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. یعنی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. بہت ساری احادیث سے اگر ہم دیکھیں، روایات سے، قرآن سے، تو بہت ساری چیزوں کو ملا کر یہ مفہوم بنتا ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ آج تک سوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ روز نکلتے ہیں ہزاروں، لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں، اور اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کھودتے ہیں، اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دیوار اتنی زیادہ تانبے کی وجہ سے پھسلنی ہو چکی ہے کہ وہ اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے، سلپ ہو جاتے ہیں، کھودنے کی کوشش کرتے ہیں. اور روز جب ان کو ایک سورج کی روشنی نظر آتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ بس اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم کل آئیں گے. اتنے ہزاروں سالوں سے، یعنی کہ 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ روز آتے ہیں اور اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یعنی 3000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ دیوار جیسے ہی ان کو کوئی امید کی کرن دکھاتی ہے، وہ تھک کے واپس لوٹ جاتے ہیں. پر یہ دیوار ایک دن ٹوٹے گی. کس دن ٹوٹے گی؟ جس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ، یعنی اللہ کرے گا. جس دن انہوں نے انشاءاللہ بولا، اس دن وہ دیوار ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اور پھر وہ اتنی تیز رفتاری سے دنیا کی طرف بڑھیں گے، اونچائی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے کہ ان کے آگے، ان کے رستے میں کوئی بھی آئے گا وہ اس کو مار ڈالیں گے، کھا جائیں گے، اور پوری دنیا میں وہ تباہیاں مچائیں گے. وہ ایسی فتنہ قوم ہے. اور یہ فتنہ جو ہے یہ دجال کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد یہ فتنہ ابھرے گا. تو دجال کے بعد جب ساری دنیا میں ایک سکون پھیل جائے گا تو یہ فتنہ آئے گا، اور پھر یہ تیزی سے دنیا کی طرف بڑھیں گے. اور روایت میں آیا ہے کہ یہ لوگ بحر طبریہ، جو کہ شام اور فلسطین کے بیچ میں ایک بہت بڑی پانی کی جھیل ہے، پہلا گروہ ان کا اس کا پانی پیے گا تو وہ جھیل پوری کی پوری خشک ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب ان کا آخری گروہ وہاں پہ پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پر تو ایک جھیل ہوا کرتی تھی، شاید پانی ہوا کرتا تھا. وہ سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگوں کو کھا جائیں گے، جانوروں کو کھا جائیں گے، زمین میں فساد مچائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک محفوظ مقام تک چلے جاؤ. لوگ قلعوں میں، پہاڑوں میں، دور دراز کے علاقوں میں پناہ لیں گے تاکہ ان فسادیوں سے بچا جا سکے. لیکن جب کوئی حل سمجھ نہیں آئے گا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے ان سے نجات مانگنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. اور ان کو کوئی بڑی طاقت، کوئی بوم، کوئی اسلحہ، کسی بھی قسم کا کوئی تلوار نہیں مارے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو روایت میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں ایک ایسا کیڑا پیدا ہوگا جس کو نغف کہتے ہیں، جو کہ اونٹ اور بکریوں کے ناک میں ہوتا ہے. یہ ایسا کیڑا پیدا ہوگا جو یہ رات کو سوئیں گے اور رات میں وہ کیڑا ان سب کو ہلاک کر دے گا. اور پھر جب زمین کی طرف دیکھا جائے گا تو زمین ان لوگوں سے بھری ہوگی، زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنے تعداد میں ہوں گے یہ لوگ. اور پھر اللہ کے حکم سے جب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو پرندے جو کہ لمبی گردنوں والے ہوں گے وہ آئیں گے اور ان سب کو اٹھا کے لے جائیں گے. اور پھر ایسی برسات ہوگی کہ ان کا نام و نشان تک زمین سے مٹ جائے گا. اور جو کھیت کھلیان انہوں نے تباہ کر دیے تھے، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس زمین پر وہ تمام نعمتیں دے گا، اور وہ نعمتیں پہلے سے زیادہ
بھرپور ہوں گی، پہلے سے زیادہ بڑی ہوں گی، پہلے سے زیادہ رسدار، خوبصورت، رنگدار ہوں گی۔ تو یہ ہے یاجوج ماجوج کی کہانی۔ ہم پوچھیں گے اپنے علماء سے کہ یہ یاجوج ماجوج کے چھپا راز کیا ہے آخر، اس میں ایسی کیا حقیقت ہے کہ یہ آج تک ہم سمجھ ہی نہیں پائے، سائنس یہاں تک پہنچ ہی نہیں پائی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ابھی ایک کہانی اور باقی ہے جو آپ کو سنانی ہے۔ دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔